तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की नेमत ताहाल उन्हें अता ना हुई थी। उन्होंने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तदा की, ऐ रब मुझे नेक सालेह लड़का अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। तौरात में इसका तज़किरा इन अल्फाज में किया गया है, और अब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और अब्राम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ था इस्माईल रखा। और जब अब्राम से हाजरा के इस्माईल पैदा हुआ तब अब्राम 86 बरस का था। अबरानी में इस्माईल का तलफ़्फ़ुज़ शमाईल है। शमा के मानी है सुन, और ईल अल्लाह के मुतरादिफ है। चूँकि औलाद के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन पर बहुत शाक गुजरी, और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ताकि ये लोग मेरी निगाह के सामने न रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाहे इलाही से जब हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस जगह ले आए जहाँ अब काबा है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा उन्हें वहाँ छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, तो बीबी हाजरा ने उन्हें रोक कर पूछा कि हमें इस बयाबान में छोड़कर कहाँ चल दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्तफ़सार किया, क्या ये मेरे रब का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असबात में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए, तो हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हज़ूर अर्ज़ किया, ऐ मेरा रब, मैंने अपनी औलाद इस मैदान में बसाई है जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब वाले घर के पास। ऐ रब, हमारे ताक़ायम रखीं रब्द सोरक, बाज़ लोगों के दिल झुकते उनकी तरफ, और रोज़ी दे उनको मेवों से ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़ा से पानी पीती रहीं और खजूरों पर गुजारा करती रहीं, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तब वो परेशान हुईं। चूँकि ख़ुद भूखी थीं इसलिए दूध भी ना उतरता था, और बच्चे ने भूख प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। करीब की पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र ना आया। फिर वापस वादी में आ गई, फिर दूसरी जानिब की पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत करने आने वाले हर फर्द पर यह लाजिम करार दिया गया है कि वो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करे। तलाशो जुस्तजू पर मुश्तमिल इस अमल की कबूलियत का एक इशारा ये भी था कि 7वें चक्कर में बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चे के जब पास आईं, तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया है, जो चश्मा आज भी मौजूद है। लोग इस चश्मा को आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं, और हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने उसमें मखलूक के लिए शफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए बच्चे को पानी पिलाया और अपनी प्यास बुझाई। उस वक्त अल्लाह का एक फ़रिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा, खौफ और गम न कर, अल्लाह ताला तुझको और बच्चे को ज़ाया न करेगा। ये मकाम बैतुल्लाह है जिसकी तामीर इस बच्चे और इसके बाप ने करनी है। कुछ अरसा बाद बनी जुरहम नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गया। बचपन का इब्तदाई दौर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसी कबीला के अफराद की सोबत में गुजारा। बहुत से अहकामात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात से बराह रास्त वाबस्ता है, या उन पर अमल दरामद का हुक्म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुआ, और उन आमाल की इक्तदा आज भी जारी है। इन्हीं अहकामात में से एक हुक्म खतना का है।
کتاب مقدس کے باب پیدائش میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے تو ختنہ کا حکم نازل ہوا۔ اس حکم پر عمل درآمد آج بھی ملت ابراہیمی کا شعار ہے۔ الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے جاری ہونے والی ایک اور سنت کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے تعلق رکھنے والے اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالم رویا میں ملنے والے اس حکم الہی کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور بیٹے سے پوچھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ فرما بردار بیٹے نے عرض کیا، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے آپ صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ مشیت الہی کے تحت اللہ کے یہ دونوں برگزیدہ بندے گھر سے نکل پڑے۔ روایت ہے کہ ابلیس نے ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے وار کارگر ہوتا دیکھ کر کہا، تمہارے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ میرے خالق کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے میں ابلیس جب ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے اندر موجود پدرانہ شفقت کے جذبات کو مہمیز کرنے کے لیے بولا، آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم ہے، اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر منتخب فرمایا۔ یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اللہ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے، وہ جب چاہے اور جیسے چاہے حکم دے، ہم سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے حکم الہی کی تعمیل سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اسے ایک اور ترکیب سوجی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے باپ سے متنفر کر دے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ مجھے قربان کر دینے کا حکم انہیں اللہ کریم نے براہ راست خواب میں دیا ہے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی اور ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر سنگباری کی اور اس کو اپنی راہ میں حائل ہونے نہ دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں مینا کہلاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے صحیح جانچتا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت یہ ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم کی جانب سے جب حکم ملا کہ وحدانیت کے پرچار کے لیے اور مرکزیت کے تعین کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں تو اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ شریک تھے۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی
ان میں وہ دعا بھی شامل ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ اے رب ہمارے اٹھا ان میں ایک رسول پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور ان کو سوار دے، اور تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مراجات، اقامت الصلاۃ اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے شوق اور تمنا کے اظہار کا اور بیت اللہ کو توحید کا مرکز قرار دینے کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دو پیغمبروں نے مل کر اس کی تعمیر کی، باپ راج کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے، اور جب اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ مزید تعمیر کے لیے پاڑ کی ضرورت محسوس ہوئی تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو پاڑ بنایا گیا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے تھے۔ یہی وہ یادگار پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے اس گھر کو توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کی ہدایت اور استقامت بخشے، ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور رشد و ہدایت کے اس مرکز میں جمع ہو کر سعادتوں سے اپنا دامن بھریں۔ اسماعیل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کو عرب و حجاز، یمن اور حضرموت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ نے اپنے والد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا پرچار جاری رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قبطی اور پدری زبان عبرانی تھی کے علاوہ آپ عربی زبان پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ دین ابراہیمی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ان زبانوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مہارت بہت کارگر ثابت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ توریت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلہ کے سردار کہلائے اور یہ قبیلے اپنے سرداروں کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بڑے بیٹے بنایوت اور کیدار بہت مشہور ہیں، ان کا ذکر توریت میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بنایوت کی نسل اصحاب الحجر کہلائی اور کیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی۔ کیدار کی اولاد خاص مکہ میں رہی اور اسی سلسلہ نسب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی تھی جن کی شادی عیسو سے ہوئی جو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 3500 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن کعبہ شریف میں میزاب اور حجر اسود کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اسی مقام سے متعلق روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں مدفون ہیں۔ انتقال کے وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔